जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाहूँगी नमूनिया के हवाले से, क्योंकि 12 नवंबर को इसका दिन भी मनाया जाता है, लेकिन जब आपकी मसरूफियात थी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो आप बताइए कि नमूनिया से जो एक बच्चा है, जिसके माँ बाप ये सोच रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को सीने में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो एक बेसिक जो आप बताएं कि लोग किस तरह से अपने बच्चों को महफूज कर सकते हैं नमूनिया से। हाँ, बस नमूनिया का सबसे पहला मैं एक कहूँगा कि उसमें हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा आगाही की कमी है। सेकेंडली, वैक्सीन्स के पोर्टफोलियो पे हम बहुत कम जाते हैं। जहाँ नज़ला खांसी ज़ुकाम चल रहा होता है वहाँ हमारी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दुनिया में अगर देखें तो रिस्ट्रिक्शंस का अंबार होता है। लोग रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं, मास्क पहनते हैं, अगर नज़ला खांसी भी है तो ऑफिस नहीं जाएंगे, स्टे एट होम भी एक रूम में मुख्तस रह के, स्कूल में छुट्टी कराना, वहाँ पे ये कि फ्लू है तो यू डोंट गो टू स्कूल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन छोटी छोटी चीज़ों से हम फ्लू कंट्रोल कर सकते हैं। इस फ्लू की वजह से ही नमूनिया हो रहा होता है। ठीक है। नमूनिया जो है वो आपके अगर पानी भर जाए लंग्स में, उसको कहते हैं, जिसमें आपका बच्चा डिटोरिएट होगा, सांस चलना शुरू हो जाएगा, नाक से सांस लेना शुरू कर देगा, पसलियाँ चलना यहाँ से शुरू हो जाएंगी, ये वाला यहाँ गड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पसलियाँ चलना शुरू हो जाएंगी, बच्चा उल्टियाँ करना शुरू कर देगा, खाना पीना छोड़ देगा, दूध की क्वांटिटी कम कर देगा। उस सिचुएशन को फौरी तौर पे प्रॉपर डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी। ठीक है। और प्रॉपर डॉक्टर का मतलब है प्रॉपर स्पेशलिस्ट। कोई क्वैक्स, कोई जनरल फिजिशियंस उस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर सकता, ना इसको करने देना चाहिए। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो नमूनिया है उसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ वो है अमवात। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो नमूनिया से, और इसके बाद जो डेथ्स होती हैं वो डायरिया से होती हैं। हम दोनों चीज़ों का टेक केयर प्रॉपर तरीके से नहीं करते। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइजीन है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशंस, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्शंस। बिल्कुल। ये तीन चीज़ों से हम बच सकते हैं नमूनिया से। ठीक है डॉक्टर साहब, अलामात क्या होती हैं? फ्लू से स्टार्ट होता है? फ्लू से स्टार्ट होता है। उसके बाद बच्चे में आप क्या क्या चीज़ें जो है वालिदैन नोटिस करना शुरू करें तो उनको पता चले कि भाई अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को नमूनिया तो नहीं हो गया कहीं? अगर बच्चा खांसी नज़ला हुआ के बाद थका थका रहना शुरू हो जाए, या सांस चलना शुरू हो जाए, या इसके अंदर जो सांस लेने की जो मिकदार है, ऑक्सीजन लेने की मिकदार है, वो कम हो जाए। ठीक है। अगर कोविड के ज़माने में तो हर घर में ये हमारे पास स्पायरोमेट्री था, और साथ पे जो है पल्स ऑक्सीमीटर था। उससे पल्स ऑक्सीमीटर से जो है वो देख सकते हैं कि इसकी सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप तो नहीं हो रही है। वो चीज़ देखने के साथ साथ आप देखेंगे बच्चे की सांस की रफ्तार कैसी है, बच्चा उल्टियाँ तो नहीं कर रहा, कह तो नहीं कर रहा, सांस चल तो नहीं रहा। फौरी तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर भूल गया एक्सरे कराना, तो आप खुद बोलें कि डॉक्टर साहब इसका एक्सरे करवा लें। ओके। कई दफ़ा डॉक्टर बहुत मसरूफ़ होते हैं, आप ऐसी क्लिनिक में चले जाते हैं जहाँ पे 50-50, 100-100 पेशेंट होते हैं, डॉक्टर भूल जाते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप एक्सरे करवा लें, कोई टेस्ट करवा लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर हम डायग्नोज नहीं कर सकते कि वायरल है या बैक्टीरियल है। ठीक है। अब ये देखना ज़रूरी है कि वायरल को और बैक्टीरियल को में फ़र्क क्या है, तो उसके हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, नेज़ल फ्लेयरिंग होती है, बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से नाक से सांस ले रहा होता है और हपरा रहा होता है, फेफड़े बिल्कुल काम करना छोड़ना शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन में कई दफ़ा हमें आईसीयू में भेजना पड़ जाता है, कई दफ़ा इमरजेंसी में ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। कुछ नमूनियाज बेसिकली एक होता है लोअर आरटीआई और एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यहाँ तक होता है, ओके, और लोअर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। लोअर में तो पैच आ गया या पानी भर गया, उसको हम डायरेक्टली नमूनिया कहते हैं। और अपर आरटीआई है, उसमें
کئی دفعہ چھوٹے بچوں میں یہاں میوکس بھر جاتا ہے. اگر جب ہمارے پاس میوکس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو کر کے اسپلٹ کر کے نکال دیتے ہیں, مگر چھوٹا بچہ اس کو نہیں نکال سکتا. جب چھوٹا بچہ نکال نہیں سکتا تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز, اس ڈاکٹر کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اس کی سکشن کی نیڈڈ پڑ گئی. اوکے. سکشن سے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, پین زیادہ ہے. مگر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سکشن سے بچے کی جان سب سے زیادہ بچتی ہے اور ہاسپٹلائزیشن سب سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, سکشن کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا. تکلیف تو جب ہے جب یہاں کنجیشن پھنس رہا ہے, جب زیادہ کنجیشن پھنس رہا ہے اور بچہ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, فیڈ نہیں لے رہا, اور وہ فیڈ لیتے ہی الٹیاں کر دیتا ہے. سکشن کرا کے آپ نے ٹیوب ڈالی, ایمرجنسی میں آپ جاتے ہیں, ایک مشین ہے اس میں آپ نے ٹیوب ڈالی اور اس ٹیوب سے جو ہے سکشن سے آپ نے سارا فلوئڈ جو نکال لیا, ایک اچھا نیبولائز کیا, آپ نے پھر فیڈ کرانا ہے, بچہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. 50 سے 60% تو وہیں بہتر ہو جاتا ہے. فیڈ ماں کا نہیں چھوڑنا ہوتا, فیڈ پراپر طریقے سے رکھنا ہوتا. اب اگر فرض کرے بہت زیادہ ڈیٹوریٹڈ ہے, بہت زیادہ سانس کی رفتار تیز ہو رہی ہے, تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی انفیکٹڈ نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ اگر وائرل نمونیا ہے اور اس کے ساتھ وہ کنٹیجیس ہوتا ہے, کسی بھی بچے کو ہو سکتا ہے, کسی کے گھر میں کسی کو بھی انسان کو یہ انفیکٹ ہو سکتا ہے, انفیکشن اس سے لگ سکتا ہے, تو یہ بھی بچانا بہت ضروری ہے. اب ایک جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ سکشن کی بات ہوئی, اس میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پیرنٹ سے اور میٹرو نیوز کی جانب سے کہ ہمیشہ آپ لوگ بہت چھوٹے ٹاپک کو بہت امپورٹنٹ لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ پراپر نیبولائزیشن, پراپر سکشن یہ کرا کے آپ نے کافی حد تک بچے کو بہتر کر دینا. ٹھیک, اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ بلکہ ریکویسٹ کریں کہ یہ سکشن سے ایمرجنسی میں کام ہونا آسان ہے یا ایڈمٹ ہونا آسان ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سکشن آسان ہے, کیونکہ اگر ایڈمٹ کریں گے تو بھی ہم ہر 2-4 گھنٹے سے سکشن کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سکشن کرتے ہیں تو اس سے چیزیں فوراً بہتر ہونا شروع ہو جاتی, کیونکہ یہاں اگر گڑے میں پڑے گا, چوک کرے گا اور بچہ سانس لینا دقت ہو جائے گی, اور پھر آکسیجن سیچوریشن کرے گی, اور بچہ جو ہے سانس نہیں لے گا جب, تو بچہ سائنوسس میں جائے گا, فیلئر میں جا سکتا ہے. بہت سارے جو آرگینک فیلئرز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب وائرل اور بیکٹیریل میں کیا فرق ہے, یہ دو جو قسمیں آپ نے بتائی تھیں؟ ایک تو ہم ایکسرے سے نوٹ کرتے ہیں, وائرل نمونیا کے جو ایکسرز ہوتے ہیں اس میں پیچز, جو بیکٹیریل نمونیا کے جو پیچز ہوتے ہیں, نمونیاز ہوتے ہیں اس میں پیچز ہوتے ہیں, پیچ کولیپس لنگس یا پیچ ہوتا ہے. جو وائرل نمونیا ہوتا ہے اس میں ہیزی ہو جاتا ہے, برونکولائٹس ہو جاتا ہے, اور جو نمونیا ہے اس میں باقاعدہ ایک پیچ دکھے گا نیچے یا بیچ میں یا اوپر, جیسے کووڈ نمونیا ہوتا تھا اس میں بھی پیچ دکھتا تھا, لیکن وہ وائرل تھا, وہ بیکٹیریل نہیں تھا. بٹ اسٹل اس میں بھی ہمیں وائرل بیکٹیریل کو مکس کر کے چلانا پڑتا تھا. ابھی بھی وہی سچویشن رہتی ہے, کئی دفعہ ہمارے پاس وائرل ہوتا ہے تو ہمیں 3 لائن مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. اگر پیشنٹ اگر آئی سی یو میں چلا جائے تو ہم بیکٹیریل کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, ہم وائرل کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں وتھ اسٹیرائڈس. اب ایک بات لوگوں کی اور کنفیوژن ہوتی ہے, 2 کنفیوژن اور ہوتی ہیں. ہم جب نیوبلائزیشن لکھ کے دیتے ہیں تو کچھ پیرنٹس یا کچھ فیملی جو اعتراض کرتے ہیں کہ نیوبلائزیشن کیوں, نیوبلائزیشن کیوں. تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ نیوبلائزیشن سے آپ کے جو نالیاں ہیں وہ کھلتی ہیں, انفلیمیشن کم ہوتی ہے, اور آپ کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس کی ریکوائرمنٹ سب سے زیادہ ہے, اور پلس گھر کے مشین تو آپ یوز کر ہی رہے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے گھر کے مشین سے سیٹل نہیں ہو رہا تو آپ ہاسپٹل جا کے آکسیجن کے ساتھ, پریشر کے ساتھ نیوبلائز کرائیں, اس سے بہت زیادہ افادیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, گھر میں جو ہم کرتے ہیں نیوبلائز وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو ہاسپٹلز میں ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ مشین دیکھیں, وہ مشین اور پریشر کا فرق ہے. پھر وہاں پہ گھر میں آکسیجن نہیں ہوتی, یہاں آپ کے پاس آکسیجن مل جاتی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مکس کر کے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بہت سی مائیں جو ہیں وہ خود سے جو ہے ڈاکٹرز کی پرسکرپشن کے بغیر جو نیوبلائز کی دوائی جو ہوتی ہے وہ خود سے ہی جو دریافت کر لیتی ہیں, میڈیکل سٹور سے لے لیتی ہیں, اس کے کتنے غلط اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے ڈوزز فرق ہیں. دوسرا آپ کو میں بات بتاؤں, ایک مکس پکچرز, مکس دوائیاں آتی ہیں,
کچھ میں جو ہے دوائی سنگل آتی ہیں، جیسے ہمارا آرٹیمیتر ہے یا ایٹروونٹ ہے، آرٹم ہے، یہ ایک الگ دوائی ہے جو آپ کے برونکس کے ڈائلیٹیشن کو بڑھاتا ہے اور میوکس کو کم کرتا ہے. پھر اس میں آتا ہے اسٹیرائڈز اور ایک آتا ہے سبمیٹامول. اب ایک ہے ریلیور، ایک ہے کنٹرولر. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیرائڈ جب جاتے ہیں تو آپ کی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے اور وائرس پہ اٹیک بھی زیادہ اچھا کرتا ہے کہ وائرسز کو اس کی زور کو کم کر دیتا ہے، اس کی انفلیمیشن جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کم کر دیتا ہے. سبمیٹامول کیا کرتا ہے؟ ہماری نالیوں کو کھولتا ہے، نالیوں کی برونکس کو ڈائلیٹ کرتا ہے کیوں اب جم جاتی ہیں. تو ہم نے آرٹروونٹ کی بات کی، ہم نے سبمیٹامول کی بات کی، اسٹیرائڈز کی بات کی. یہ تینوں کے الگ الگ پکچرز ہیں. پھر چوتھی دوائی آتی ہے میوکولیٹس. جو آپ کے بہت زیادہ کنجیشن ہوتا ہے تو آپ کو میوکس کو پتلا کرنے کے لیے یا میوکس کو ڈرائی کرنے کے لیے میوکولیٹس یوز کرنے پڑتے ہیں. وہ ہم یوز کرتے ہیں، وہ بھی نیبولائز میں یوز کرتے ہیں. سم ٹائمس کچھ اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں جو آپ کو نیبولائز میں یوز کرنی پڑتی ہے لیکن وہ ہاسپٹلائزیشن میں یوز کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے آپ کو 4 دوائیں آپ بتائیں کہ نیبولائز میں ہم کس طرح یوز کرتے ہیں. کئی دفعہ جو لوگ گھر پہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو پرانی پرسکرپشنز فالو کر رہے ہوتے ہیں، بٹ کئی دفعہ اپر آر ٹی آئی کی مینجمنٹ آف نیبولائزیشن ڈفرینٹ ہے، لوور آر ٹی آئی آف مینجمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو لوگوں کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ پراپر جا کے ڈاکٹر کو دوبارہ دکھائیں، ایکس رے کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کریں. اور کون سے وہ بچے ہیں جن کو نیوبلائز کروا سکتے ہیں؟ مطلب وہ کیا علامات ہوتی ہیں جس پہ ہم نیوبلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نیبولائز الگ الگ فیکٹرز ہیں. اگر اپر ریسپائرٹری ٹریک انفیکشن ہے، سائنسز ہے، اور سائنس جو پوسٹ نیزل ڈرپ کر رہا ہے اس پہ بھی بہت افادیت ہے لیکن اس کی دوائیاں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک. نمونیا ہے، اس میں تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. استھما ہے، اس میں بھی کرنا ہے. سب کی دوائیاں، ڈوزز اور مکسنگ سب ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں کس دوائی کا استعمال کرنا ہے جو آپ کو سمٹمز نظر آ رہے ہیں. تو صرف اچھا ڈاکٹر بتا سکتا ہے، آپ خود نہیں بتا سکتے اس کو. اور ڈاکٹر صاحب ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں اس کی؟ کتنی دیر تک جو ہے نیوبلائز کرنا ہوتا ہے بچے کو؟ ایوری 6 آورس پہ آپ نیبولائز کرنا ہوتا ہے. ڈپینڈ آن دا سچویشن آف دا پیشنٹ کہ پیشنٹ کی سچویشن اس وقت کیسی ہے. ٹھیک ہے. مطلب 15 منٹ کے لیے کریں بچے کو نیوبلائز یا پھر 20 منٹ یا پھر جب تک دوائی ختم نہ ہو جائے؟ دیکھیں اب ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کچھ دفعہ مائیں آتی ہیں، ہم کہتی ہیں ہم تو 40 منٹس نیبولائز کر رہے ہیں، دوائی ختم ہی نہیں ہوتی. یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر اچھا مشین ہے تو آپ کی دوائی جو ہے وہ 10 منٹس میں ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اچھا پریشر ہوگا تو 10 منٹس میں ختم ہو جائے گا. اگر آپ کا مشین پرانا ہو گیا ہے، اس کے پریشرز کم ہے، اس کے کاربنز لگ گئے ہیں اور اس کی جو فیومز اچھے نہیں نکل رہے ہیں اور پراپرلی یا تو ٹیکنیک سے لگایا نہیں ہے یا پائپ پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت دیر تک ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب پورا جو ہے وہ 5 ml تک ہوتا ہے، اس کو پورا ریفل کرنا ہوتا ہے، فل کر کے آپ نے پھر بچے کو دینا ہوتا ہے جو بھی دوائی ہوتی ہے. نہیں 5 ml نہیں ہوتا، اس میں 2 cc آپ نمس لائن میں لاتے ہیں. 0.5 cc یا 1 cc تک آپ جو دوائی یوز کر رہے ہیں وہ آپ میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا ڈوز لکھ کے دی. اور وہ جو ماسک ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، جو آکسیجن ماسک جو کہ ہماری بہنیں اپنے بھی لگا لیتی ہیں، بچے کے بھی لگا دیتی ہیں، پھر دادی کے ہو گیا اس کو بھی لگا دیتی ہیں. تو یہ ماسک جو ہے ایک بندے کا انڈیویجول انفرادی طور پہ الگ ہونا چاہیے اور کتنے ٹائم کے بعد اس کو پھینک دینا چاہیے اور دوسرا آنا چاہیے؟ کہکشاں اس پہ تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے بڑا ہی نازک سوال کیا ہے. لوگ اس طرح کرتے ہیں اور بہت کامن ایشو ہے کہ بچوں پہ تو نہیں لگاتے بٹ ایک ہی فیملی میں ایک ہی مارکس سب پہ چل رہا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آگاہی، ایجوکیشن یہ لینا بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ نے سوال کیا، بہت امپورٹنٹ سوال کیا، اس میں سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب نیبولائز کرتے ہیں تو مارکس کا سائز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. اب چھوٹے بچوں میں اگر آپ نے ماں کا سائز لگا دیا تو دوائی کبھی کام نہیں کرے گی، یا چھوٹے بچے کا مارکس آپ نے یوز کر لیا تو کام نہیں کرے گی. اور اگر آپ 4 لوگ مارکس لگا رہے ہیں تو آپ ری انفیکٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں دوبارہ، تو اس کا انفیکشن آپ کو لگے گا. بالکل. تو پائپ اور مارکس ڈفرینٹ ہونے چاہیے. اگر آپ کے 4 بچے ہیں، چاروں بچے نیبولائز پہ ہیں اور پرابلمز میں ہیں تو آپ کو ہر ایک کا ایک باکس بنانا ہے
آپ کو اس کے نیوبلائزر کی کٹ پراپر طریقے سے رکھنی ہے، اس کو جب بھی یوز کرنا ہے اچھی طرح صاف کرنا ہے، اس کے نام لکھ دیں اس باکس پہ، کہ اس باکس پہ نام لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ کون سے باکس پہ کون سے بچے کا نیوبلائزر ماسک پڑا ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب چینج کتنے ٹائم کے بعد کر دیں ماسک کو؟ چینج آپ اگر فریکوینٹ یوز کر رہے ہیں، اگر دیکھیں استھما کے لیے یوز کر رہے ہیں یا نمونیا کے لیے یوز کر رہے ہیں، نمونیا والا تو آپ کو فوراً پھینک دینا ہے. تو دیکھیں بہت زیادہ انفیکشن ہوتا ہے، بیکٹیریل ہے، وائرل بھی ہے، تو بہت انفیکشن ہے، وہ کلین نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے. بیسیکلی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈسپوزیبل، اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ آپ ساری زندگی استعمال کریں. جیسے ہماری مائیں بوٹل کا جو دودھ کی جو بوٹلز ہوتی ہیں، وہ 2 سال تک ایک بوٹل چل رہی ہے، مطلب چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے چلے وہ جا اس کو رہی ہے. بوائل کر کے سمجھتی ہیں کہ اس کے سارے جرمز ختم ہو گئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیشے کی بوٹل استعمال کر لو نسبتاً کہ پلاسٹک کی یوز کر لو. بالکل. تو یہ بہت ساری کامن ایشوز ہیں، اور کامن سینس کہتے ہیں اس کو، اور آئی کیو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ سمجھیں تو آپ کو خود عقل ہوتی ہے کہ یار یہ تو مجھے یوز نہیں کرنی ہے اس طرح، تو مارکس کو پھینک دینا چاہیے، وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جیب کی جو حالات ہیں بالکل سبھی پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتے صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب ونٹرز آنے والے ہیں، آمد ہے. آج صبح سے بڑی اچھی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کراچی میں. اب جب ونٹرز آتے ہیں تو بچوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو وہ کون کون سی بیسک جو ہے ڈیزیز اب آنے والی ہے؟ ایستھما مجھے لگتا ہے سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو سانس لینے میں جن کو پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ بتانا چاہیں گے کن کن چیزوں سے جو ایستھما کے پیشنٹس ہیں بچے ہمارے، وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ ایک تو استھما کو ہم دیکھتے ہیں، دوسرا سائنسائٹس بہت زیادہ اوور ایکسٹریم پہ جو ہے وہ ہمارے شہر میں تو سب سے زیادہ ہوتا ہے. موسم اچھا کے ساتھ ڈسٹ، سب سے خطرناک چیز ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے ڈسٹ. بالکل. اتنی مٹی ہے کہ ہمارا جو ہوا کا تو تناسب ہے وہ مٹی سے بھرا ہوتا ہے نسبتاً کہ صاف ستھری ہوا. بالکل. سردیوں کے یہ والا موسم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہیلدی سیزنز میں کہتے ہیں، بٹ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ان ہیلدی سیزن ہوتا ہے. بالکل. اس میں سب سے زیادہ دما ہو رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے نمونیاز ہو رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ الرجیز ہو رہی ہوتی ہیں، رائنائٹس، سیویئر قسم کا رائنائٹس، فلو، سائنس. میرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا میری آواز چینج ہو گئی ہے، مجھے خود رائنائٹس ہو رہا ہے. یہ سب کو پرابلم ہے. تو یہ اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہے جو ڈسٹ پارٹیکلز اڑ ہے، اس کی صفائی از ویری امپورٹنٹ. اب یہ صفائی صرف زمین پہ نہیں، ہوا میں بھی آپ کی صفائی ہونی چاہیے. اب باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو زمین سے لے کے اوپر سے لے کے سمندر تک وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب اس میں ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے. ایک قوم کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک لائن میں پٹی پہ رہ رہا ہوں، تو اگر ہم گورنمنٹ اگر فرض کریں ہمیں کام کر رہی ہے، آف کورس ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کام نہیں کرتی، لیکن اگر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو اگر ہم سب مل کے ایک صفائی کا نظام پراپر کریں، اس ڈسٹ کو ہمارے علاقے سے ہی غائب کرنا شروع کر دیں، تو کافی حد تک چیزیں ویسے ہی کنٹرول میں آ جائیں گی. پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ بچے کو اگر استھما ہو تو کیا ہو. اس میں اس سیزن میں بالکل استھما ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب سے خطرناک چیز سردیوں میں جو کم ہوتی ہے وہ ہے ہیومڈ. ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے. اس سے سب سے زیادہ جو بڑھنے والی جو مسائل ہیں وہ استھما ہے. نمونیاز اس میں سیکنڈ نمبر آ جاتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ سائنسائٹس ہے، جو سائنس بھر جاتا ہے جی. اور دوسرا نمبر پہ آتا ہے استھما. دونوں اپر ریسپائرٹری ٹریک انفیکشن زیادہ ہیں، لوور ریسپائرٹری ٹریک انفیکشن کم ہوتے ہیں اس سیزن میں. اوکے. بٹ نمونیاز انہی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو آپ فوراً نمونیا میں چلے جائیں گے. استھما کو بچانے کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو سیویئر استھما چل رہا ہے یا ہے پاسٹ میں، تو آپ نے ماسک کا استعمال اس سیزن میں سب سے زیادہ کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے چھوٹی چھوٹی ویزلین کی بوٹلز رکھیں اور ناک کے اندر لگاتے رہیں. ٹھیک. سب سے اچھی اور بہترین پروٹیکشن آف ٹریٹمنٹ لائن ہے یہ. واو. آپ نے یہ کرنا شروع کیا، آپ کی چیزیں 50 to 60% ویسے ہی بہتر ہو گئی. میں یہی کرتا ہوں، میں روڈوں پہ جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں ماسک کا استعمال کر لوں کہ ڈسٹ پارٹیکلز میرے اندر ناک کے اندر نہ جائیں، جس کی وجہ سے رائنائٹس اور سائنسائٹس نہ ہو جائے.
اسی سے ہی استما بھی، اگر کسی کو استما ہے، کسی کو سائنسائٹس ہے یا کسی کو استما ہے تو فوراً وہ اٹیک کرے گا. بالکل. اس کے بعد آپ نے جب ویزلین لگائے، میرا ایک شیڈیول ہے کہ میں پیشنٹ کو بھی بتاتا ہوں اور خود بھی بہت یوز کرتا ہوں ویزلین. جو ہے ہر جگہ میرے پاس ویزلین پڑی ہوتی ہے کیونکہ مجھے بھی رائنائٹس ہے. بالکل. واٹ آئی ڈو، میں ہر تھوڑی دیر بعد ویزلین کو جو ہے ناک کے اندر لگا لیتا ہوں. اس سے بڑے سکون میں ڈسٹ پارٹیکلز رک جاتے ہیں اور بڑے سکون میں آپ سانس لیتے ہیں. اور اگر جس نے یہ سنا ہے اور جو اگر اس کو فالو کرے گا اور جو آگے پاس کرے گا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بہترین پروٹیکشن کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس پہ سانس لینا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت انسان جو ہے بے فکرہ ہو جاتا ہے اور بہت جو ہے ریلیکس رہتا ہے. یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے؟ بڑوں سب کے لیے. اوکے. سب کے لیے. زبردست. ماسک پہننا بھی سب کے لیے. بالکل. اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں، وین میں جا رہے ہیں، ڈسٹی سیزن چل رہا ہے، وین میں ہے، تو آپ سیدھا ماسک پہنیں، ویزلین لگائیں. آپ کی پروٹیکشن 60% تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 60% رہے گی. واو. دوسرا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الرجی جب بھی ہو رہی ہوں تو آپ کو 2-3 چیزیں یوز کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو بہت زیادہ کعوے کا استعمال کریں. دن میں 2-3 دفعہ اب چائے کی جگہ کعوہ پئیں. چھوٹے چھوٹے کپس کعوے کے بنائیں. ادرک کا پانی جو ہے تھوڑا سا سینمن ڈال دیں یا اجوائن لے لیں. ادرک کا پانی آپ بوٹل میں لے کے اپنے جہاں پہ بھی کام پہ جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں اسکول میں، وہاں چلے جائیں، وہاں چھوٹا کپس نکالیں، وہاں تھوڑی سی سائڈ میں اجوائن ہو آپ کے پاس، تھوڑی سی ٹیومیرک ہو، آپ نے وہ پلائی. شہد کی چھوٹی بوٹل، مطلب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پورا دن یہ تھوڑا سا استعمال کیا. اس سے آپ کا بڑا ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. بالکل. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ ریسرچز ایسی ہیں ہربس کی جس میں آئی وی لیوس بہت زبردست کام کرتا ہے، لیوکورائز بہترین کام کرتا ہے، اور اس میں اول درجے پہ جو کام کرتی ہیں چیزیں وہ تھائم. آج کل بڑے لوگ ہربس کی سیرپس بنا رہے ہیں اور اس میں بڑا اچھا یہ رول ہے کہ جس پہ تھائم، لیکورائز اور آئی وی لیف ہو. بہت ہی زیادہ وہ آپ پیتے رہیں اس سیزن میں، اس کو کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، وہ ہربز ہیں. اور وہ اگر آپ پانی میں ملا کے بھی بچے کو سارا دن پلاتے رہیں تو بھی آپ کا بچہ الرجی سے اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے بہت بہتر رہے گا. اوکے. استما اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، بٹ الرجک پرابلمس، میوکس کے پرابلمس کافی حد تک بہتر رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس پہ سائنس کی وجہ سے پوسٹ نیزل ڈرپ ہو رہی ہوتی ہے. ایک یہ اور ایک مسئلہ ہے. ایک تو ہو گیا استما کو، ہم نے کہا کہ استما کو کس طرح بچا سکتے ہیں. سائنسائٹس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے پوسٹ نیزل ڈرپ. پوسٹ نیزل ڈرپ میں کیا ہوتا ہے؟ ناک میں حلق سے ایک نزلہ گرنا. یہ ایک بار بار لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار بلغم ادھر آ کے پھنس رہا ہوتا ہے. اس میں بہترین چیز جو ہے نا وہ ہے لونگ کی اسٹیم. واو. بہترین چیز ہے. اگر آپ نے دن میں صبح گھر سے نکلتے ہوئے یا صبح اٹھ کے آپ نے کیا، پھر گھر سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ اسٹیم لے لی اس طرح کی، اور آپ نے آ کے پھر اسٹیم لے لی، رات میں 2 دفعہ اور دن میں 2 دفعہ صبح شام لے لی، کیونکہ آپ جب باہر جاتے تو آف کورس اسٹیم کا آپ نہیں لے سکتے. آپ کو کافی چیزیں اس میں بھی 50 to 60% چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ پروفائل ایکسس چیزیں ہیں. ٹریٹمنٹس الگ ہیں. اگر آپ بیمار پڑ گئے آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ پروفائل ایکسس ہے. اگر آپ نے یہ 2 چیزیں بھی کرنا شروع کی تو آپ کا اگر 40-50% بھی آپ بہتر رہ رہے ہیں اور 30-40% آپ اگر کوئی اینٹی الرجیز پہ چل جائیں اور ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو بڑی چیزوں سے آپ بچ جائیں گے، بڑی بیماریوں سے بیسکلی. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ایستما کا جو پمپ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے اور اس میں کون کون سی کوتاہیاں ہیں جو نارملی لوگ برتتے ہیں؟ اس پہ بھی ایک آپ کا مشکور ہوں کہ بڑا زبردست آپ نے یہ سوال کیا کہ ایک میں مووی دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک پیشنٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر یور ٹیم ایڈوائز می انہیلر، اور میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ساری چیزیں دیکھی، اس نے کہا نہیں دس از اے ٹریٹمنٹ، اور اگر اس سے ٹریٹ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں فالٹ ہے. تو اس نے کہا کہ اوکے آپ اپنا وہ نکالیں انہیلر اور آپ ٹیکنیک بتائیں ہاؤ آئی یوزنگ اٹ. اس نے نکالی اور اس نے انہیلر کو جو ہے نا ایک پمپ، دوسرا پمپ، تیسرا پمپ اس طرح کیا. تو دیٹ واز ایک سینس تھی، ہنسنے کی بات تھی کہ ایسی سچویشن بھی لوگ کرتے ہیں، ہوتی ہے بالکل. کہتے ہیں نا کہ مس یوزنگ آف انہیلرز ہیں. انہیلرز کا کام کیا ہے؟ آج کل آپ کو بات بتاؤں، ان کا بھی بڑا ایک رانگ کانسیپٹ ہے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. ریلیور اور کنٹرولر میں نے آپ کو بتایا, اس کو اگر آپ نیوبلائز پہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, اور اگر آپ کہیں باہر ہیں, آپ کے پاس نیوبلائزر مشین نہیں ہے, اور اگر آپ نیوبلائز سے بھی بہتر نہیں ہو رہے ہیں, تو انہیلرز آر ویری گڈ مینجمنٹ فار ریلیونگ اور کنٹرولنگ. اوکے, دونوں چیزیں ایک ہی پمپ میں ہوتی ہیں. لیکن یوز کیسے کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یوز کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اسپیسر کے ساتھ. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا, ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کیسے کرتے ہیں. دوسرے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس ایک ڈائریکٹ انہیلر لیا اور صرف پمپ کرنا شروع کر دیا, 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ پمپ کرنا شروع کر دیا. پراپر یوز جو ہے وہ اسپیسر. اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا, یا آپ کو ڈاکٹر نے بتایا آپ نے پرچیز نہیں کیا, یا آپ نے اس کو یوز کرنے کی زحمت نہیں کی, یہ تینوں چیزیں غلط ہیں. اوکے, تو اسپیسر کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے. اسپیسر سے آپ جب دوائی کو یوز کرتے ہیں تو 90% آپ کی دوائی لنگس میں جاتی ہے. اسپیسر کے بغیر آپ یوز کرتے ہیں تو صرف 10% دوائی لنگ میں جاتی ہے, باقی پیٹ میں چلی جاتی ہے یا اوپر چپک جاتی ہے. اسپیسر کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نیکسٹ ٹائم ایک دفعہ ہم پھر کریں گے اس کو, کہ میں اس کو ٹیکنیک بتا سکوں. میں مشین بھول گیا اس کا. آپ نے اسپیسر کو پہلے تو انہیلر میں لگانا ہے, اور پھر اسپیسر کو اپنے منہ میں لینا ہے, پھر سی بنا کے اس کے کپ بنانا ہے کہ اس کی جگہ پراپر ہو. پھر آپ نے پراپر انہیل ایکزیل کرنا ہے پراپر طریقے سے. پھر آپ نے پمپ کو اسپیسر کو لگایا منہ میں, اور ایک دفعہ آپ نے پمپ کو اسپرے کیا اور 10 ٹائمز کاؤنٹ کیا, انہیل ایکزیل کیا. اس میں آپ نے ایک دفعہ ہی میں کرنا ہے, اور آپ نے آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ فرق ہے. اگر آپ 40-50% بہتر ہو گیا تو ایک دفعہ آپ اور کر دیں. جب آپ کے سمٹمز بہتر ہونا شروع ہوں تو صرف ایک دفعہ کرنا ہے. روزانہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ کو یہ سٹریس آ رہا ہے, آپ کو اسپیزم آ رہا ہے, آپ کو ویس سنائی دے رہی ہے, تب آپ کو یوز کرنا ہے. مطلب انہیلر کے عادی نہ بنے, آپ یہ کہنا عادی نہ بنے, بٹ اسٹل آپ کو کچھ دن تو آپ کو یوز کرنا ہے پراپر طریقے سے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عادت ہو جائے گی, یا ہم انہیلر یوز کریں گے, نیوبلائز یوز کریں گے, ہماری بچے کی عادت ہو جائے گی, بچہ ہمارا اس کا ایڈکٹڈ ہو جائے گا. ایڈکشن نہیں ہے, دس از اے ٹریٹمنٹ. ڈائبٹیز ہے اور آپ کہیں کہ میں انسولین نہیں لوں, یہ آپ کے ساتھ خود ناجائز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تھائرائڈ ہے اور میں کہوں تھائرائڈ کی میڈیسن نہیں لوں, یہ آپ کے ساتھ ناجائز ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. استما ہے, پراپر طریقے سے انہیلرز, نیوبلائز, اسپیسر یوز نہیں کیا, یہ آپ اپنے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں, اپنی ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ آپ کو پراپر طریقے سے یوز کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں جو کنٹرولر ریلیور ہے, ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں اسٹیرائڈز بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ اسٹیرائڈز آپ کے چیزوں کو پرابلم بھی کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے سمٹمز ریلیو ہو جائیں آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں. ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں, اسٹریس, انزائٹی, ڈسٹ, ایگزرشن, کچھ فوڈز, کچھ انوائرمنٹس, کچھ کپڑا, کچھ پیٹس, بہت زیادہ اے سی, سگریٹ میں چلے گئے, پولیوشن میں چلے گئے, بہت ہائی پرفیوم لگا رہے ہیں, بہت ہائی لوشنز لگا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کئی دفعہ آپ کو پرابلم کرتی ہے. سم فوڈز اسپیشلی پینٹس, ڈیری پروڈکٹس, ایگ پروڈکٹ, سم ٹائمز ویٹ پروڈکٹ, گلوٹن پروڈکٹ, مونوسوڈیم گلوکونیٹ. سب سے خطرناک چیز جو ہے, سب سے اوپر جو لسٹ پہ آتا ہے وہ مونوسوڈیم گلوکونیٹ کرتا ہے. بالکل, کہ اچانک جو ہے آپ کو اٹیک کروا دے گا. تو اگر آپ استما کے پیشنٹ ہیں, آپ نے ریلیور کنٹرولر بھی یوز کر رہے ہیں, اور اگر ان چیزوں سے بچیں گے جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی, آپ کی چیزیں ویسے ہی کافی حد تک بہتر رہیں گی. بالکل, انشاءاللہ. پھر تیسری بات آپ کی آ جاتی ہے سائنسائٹس, جو اپر ریسپائرٹری ٹریکٹ میں ہوتا ہے, جس میں سائنسز بلاک ہو جاتے ہیں. اس کی مین مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ لوگ اس کو کبھی کبھی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور مس ڈائگنوز کر کے استما کی ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں. اس میں انہیلرز کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ایز سچ بہت زیادہ نیوبلائز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ کو ٹریٹ کرنا ہے پیٹل رائنائٹس کو, پھر سائنسائٹس کو, پھر آپ کو پوسٹ نیزل ڈرپ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس میں لوگ کئی دفعہ انہیلرز یوز کرا دیتے ہیں. وہ ہوتا ہے صرف اور صرف برونکائٹس. برونکائٹس میں بھی ویزنگ کی طرح ہی ہوتا ہے, بٹ ہوتا یہ اس چکر میں, اس میں صرف نارملی آپ کو نیزل سپریز یوز کرنا ہے. پہلے اب جیسے میں نے آپ کو ایک ایکس رے کہا کہ ایکس رے نمونیا میں ہم چیسٹ ایکس رے کراتے ہیں. لوگوں کی کانسیپٹ میں ڈاکٹرز بھی بھول جاتے ہیں, اور لوگ بھی اس کو توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں کہاں کا ایکس رے کرانا ہے. موسٹلی آپ کو اس کا ایکس رے کرانا ہے پوسٹ نیزل سائنس کا,
یہاں کے سائنسز دیکھنے بہت ضروری ہیں کہ آپ کے سائنسز کتنے افیکٹ ہوئے ہیں. اس وجہ سے آپ کے اگر فرض کریں آپ نے ایک پوسٹ نیزل کا ایکس رے کرایا سائنسز کا, آپ کی کافی حد تک چیزیں تو وہیں پتہ چل جائیں گی کہ اگر سائنسز بلاک ہے تو آپ کو یہاں ٹریٹمنٹ کرنی ہے. بالکل. اس وجہ سے اب بچے کے کان میں درد ہوتا ہے, اڈلٹ میں بھی کان میں درد ہوتا ہے, کیونکہ اسٹیشن ٹیوب اگر بلاک ہوگی تو یہاں سے کان میں درد شروع ہو جائے گا. آپ تھکے تھکے رہیں گے, آپ کی آنکھوں میں جھریاں پڑ جائیں گی, آنکھیں سوج جائیں گی, یا بلیک سرکلز ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کے پوسٹ نیزل ڈرپ کی وجہ سے سارا دن کیفیت جو ہے آپ کی خراب رہے گی, آواز بیٹھنا شروع ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سائنس کی وجہ سے جس میں پوسٹ نیزل ڈرپ ہوتی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ آپ کو پہلے بھی بتائی گی, اسٹیم لیں, کاوا پئیں, ناک کی پروٹیکشن کریں. سائنسز کو کھولنے کے لیے کچھ سپریز آتے ہیں. اب انہیلرز اور نیزل سپریز ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ ہے ایگزیکٹلی. اب لوگ کیا کرتے ہیں, انہیلرز یوز کرا دیتے ہیں, وہاں نیزل سپریز یوز کرانا ہے. جہاں نیزل سپریز یوز کرائیں کچھ اینٹی الرجیز دیں, کچھ دن میں بچہ ٹھیک, یا پیشنٹ بڑا اڈلٹ بھی ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ آپ کو ڈاکٹرز کو بھی کئی دفعہ, اب جب بہت ہیوی او پی ڈی والی کلینکس میں جاتے ہیں نا تو کئی دفعہ ڈاکٹر مس پرسکرائب کر دیتا ہے, مس جج کر دیتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ دیکھنے کا, تو دیکھ نہیں سکتا یا وہ چیز کو پرسکرائب نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے روم میں 3 پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کون سا ڈاکٹر ہماری بات سن رہا ہے, اور کون سا ڈاکٹر ہماری بات سن کے اس چیز کو پراپر طریقے سے ڈائگنوز بنا رہا ہے. کئی دفعہ لوگ 4 سال سے اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, انہیلر یوز کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے سائنسز کو ٹھیک کیا, پیشنٹ ٹھیک ہو گیا, پیشنٹ ٹھیک, آپ کو دعا مل جاتی ہے. ماشاءاللہ. میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعاؤں میں رکھے. بے شک, یہ اچھی بات ہے. دعاؤں سے بڑی کیا نعمت ہے, اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو شفا صرف آتی دعاؤں سے. بے شک. تو اور یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اجر ضرور دے گا اور دیتا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ یہ بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے. دوسرے ٹاپکس میں تو صدقہ جاریہ ہو نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. مگر میڈیکل سائیڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو جتنے لوگ کروڑوں عوام دیکھ رہے ہیں ابھی بھی, اس میں میٹرو نیوز, آپ, میں, مطلب جو بھی آپ, جو یہ جتنی بھی آواز جا رہی ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور جو آپ, میں سنا رہا ہوں, آپ سوال کر رہی ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے, یہ جتنا دعائیں ہمیں مل رہی ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. بالکل, سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایستھما پیشنٹس ہوتے ہیں سردی میں, ڈائٹ آپ یہ بتائیں بچوں کو کون سی ڈائٹ کھلانی چاہیے سردیوں میں, کیونکہ مائیں جو ہیں وہ دہی بھی کھلاتے ہوئے ڈرتی ہیں, زیادہ دودھ دیتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ بھائی سینہ نہ بڑھ جائے, یہ پرابلم نہ ہو جائے. تو سردی میں بیسکلی بچے کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, کسی بھی چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ بچے کے اندر یا ہماری کوئی بھی باڈی میں الرجی پرابلمز نہ ہو. اگر میرے اندر کوئی قسم کی الرجیز ہیں کسی بھی چیز سے, تو وہ مجھے ہٹ کرے گی. اگر فرض کرے کہ کاؤ ملک پروٹین الرجیز ہیں مجھے, تو آف کورس وہ دہی مجھے اٹیک کرے گی اور مجھے کچھ بھی کرا سکتی. بٹ اگر میری ڈیری پروڈکٹ سے کوئی الرجیز نہیں ہے تو مجھے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ سردی ہو, گرمی ہو, کبھی بھی ہو. سردیوں میں یوگرٹ کا کانسیپٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دن میں لیں. ڈیری پروڈکٹ ہمیشہ دن میں لینا چاہیے. یوگرٹ کا سب سے اچھی اور خاص بات جو ہے اس میں ایک تو پری بایوٹکس, پرو بایوٹکس ہوتے ہیں, لائف کلچرز ہوتے ہیں, وہ آپ کو کبھی بیمار نہیں کر سکتے. آپ کی صحت کے لیے سب سے کارآمد چیز صرف دہی ہے. دوسرا مسکنسیپشن ہے کیلوں کا. کیلوں کے اندر سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے, میگنیشیم ہوتا ہے. آپ کی صحت کو سب سے زیادہ مینٹین ہی وہی کرتا ہے. اگر آپ نے 4 کیلے ویسے ہی کھا لیے تو آپ کو پورے دن کے آدھے کھانا کی تو ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ اس سے کچھ ہوتا ہے, بٹ اگر اس سے الرجیز ہیں تو اس کو پرابلم ہوگا, مگر الرجیز نہیں ہے تو اس کو کبھی کچھ پرابلم نہیں ہوگا. وہ تو کسی بھی چیز سے الرجیز ہو سکتی ہے. اوکے, مطلب سب کچھ کھا سکتے ہیں بچے سردیوں میں؟ سب کچھ کھا سکتے ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ باہر کی ٹافیاں یا جنک فوڈ یا باہر کی کلفیاں یا کھٹی کھٹی چیزیں یا آپ نے یہ جو گول گپے اور یہ جو کھا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں یہ مضر صحت ہوتے ہیں. بالکل. اگر وہ آپ اس ڈائٹ میں لیں گے تو آف کورس آپ بیمار ہوں گے. مگر اگر دوسری چیزیں آپ ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں, ویجیٹیبلز لیتے ہیں, آپ شہد پیتے ہیں, کلونجی پیتے ہیں, کہوا روز پیتے رہتے ہیں, یخنی روز پئیں گے, تو آپ کو یوگرٹ ضرور پئیں گے. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے. بالکل. سردیوں میں ڈاکٹر صاحب کانسٹیپیشن بھی بچوں کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اس سے کس طرح سے ریلیف حاصل کریں؟ بچے کی مائیں جو ہیں وہ بڑا پریشان ہیں, اس بارے میں بتائیے.
कॉन्स्टिपेशन ऑफ कोर्स क्यों होता है, क्योंकि हम पानी की मिकदार हमारा कम हो जाती है सर्दियों में, तो हमारे जो पोर्स हैं बाहर के भी और अंदर के भी वो बंद हो जाते हैं। तो जब पानी कम होगा तो ऑफ कोर्स हम जो भी खाना खाएंगे वो हार्ड स्टूल की तरह पैदा होगा। तो जो हार्ड स्टूल बनेगा तो आपको ऑफ कोर्स इंसानी फुजला है, निकलने में मुश्किल होगी, दर्द होगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर गाड़ी को एक मिसाल लेते हैं, गाड़ी का चैनल किस किस पे चलता है, पेट्रोल, पानी और ऑयल पे। बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पेट्रोल हमारी बॉडी के अंदर एक फाइबर है और ऑयल और पानी तो बहुत ज़रूरी है, पूरी रिक्वायरमेंट है। एक मिसाल दी गई है कि पानी और ऑयल के बगैर हम नहीं चल सकते। तो पानी की मिकदार भी रखनी चाहिए बहुत ज़्यादा, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, आपको 5 से 6 गिलास ले लें। सर्दियों में पानी की जो पहले ही एक तो आप बात बता दूं, दुनिया में आप अगर जहाँ मसाइल कम है वहाँ पे लोग पानी कभी भी ठंडा नहीं पीते जी, सादा पानी पीते हैं। ठंडा पानी वैसे ही आपके जिस्म को, आंतों को सुकेड़ देता है। और आप देखें तो कहीं भी आपकी सूजन होती है, कुछ होती है, तो हम आइस का इस्तेमाल करते हैं और गर्म पानी रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है या सुकड़ने की ज़रूरत है, ये समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर्दियों के मौसम में तो कोशिश करनी चाहिए कि नीम गर्म पानी या सादा पानी ज़्यादा पिएं। ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। रोज़ाना के बेस पे 1 चम्मच 2 चम्मच छोटे चाय के दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये पिलाएं। फाइबर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, सर्दियों के मौसम में इतनी सारी सब्जियां आ रही होती हैं और फाइबर हमें मिल रहा होता है, हम फाइबर को ही भाग रहे होते हैं, हम फाइबर से दूर भागते हैं। जहाँ फाइबर से दूर भागते हैं तो हमारा कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। ऑरेंजेस नहीं खाते हम लोग सर्दी में कि इससे जो है हमारा गला ख़राब हो जाता है, बच्चे को नहीं खिलाते कि इससे बेटा गला ख़राब हो जाता है, इससे नज़ला हो जाता है, तो ऑरेंज मत खाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं जब बाहर ट्रेनिंग कर रहा था तो एक ख़ास बात होती थी कि वहाँ पे सारा साल जो है वो ऑरेंज जूस पीते रहते हैं। ठीक है, प्योर ऑरेंज जूस पीते हैं, सर्दियों के मौसम में पी रहे होते हैं। क्यों पी रहे होते हैं? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। और ख़ास बात क्या करता है विटामिन सी जो है, उसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वाओ, आपकी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी आयरन की कन्वर्जन को बेहतर करता है, आपकी जो जितने भी एक्सट्रैक्ट होती है चीज़ें, जितनी एक्स्ट्रा बन रही होती है उसको यूरिन के ज़रिए पास आउट कर देता है। तो आयरन की तो, विटामिन सी की तो बात ही बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ही आला और उम्दा है। कार्बी से बचते हैं, दांतों में जितने जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं वो विटामिन सी पिए आप ठीक हो जाएंगे फ़ौरन, उसमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन वही वाली बात, मिसकॉन्सेप्शंस, मिथ और मिसपरसेप्शंस, यहाँ दूर करें तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम ऑरेंज जूस उठाते हैं, कौन सा वाला, जो डी ग्रेड का। हमारे यहाँ बॉक्सेस में जो आ रहे होते हैं वो डी ग्रेड होता है। आपने घर में ला के घर में ऑरेंजेस का जूस निकालना है, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ आप बीमार ही 50% नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो लोग नहीं खाते, आप उनसे क्या कहेंगे कि अब जब आएंगे ऑरेंजेस, आना तो शुरू हो गए गालिबन, या नहीं आए, आ जाएंगे जल्दी, तो वो लोग जो है खाएं, क्योंकि वो खाते ही कहते हैं कि हमारा गला ख़राब हो गया। तो इसकी क्या वजह है? मैंने आपको कहा ना कि अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जीज़ है, देखिए अगर करोड़ आवाम है तो 10,000, 15,000, लाख लोग तो ऐसे होंगे ना, किसी चीज़ से एलर्जीज़ होंगी, इसकी बॉडी में एलर्जीज़ होंगी। मैं अपने मिसाल लेता हूँ, मुझे ऑरेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सर्दियों में खा रहा होता हूँ, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि ऑरेंजेस में खट्टा है या मीठा है वो देखना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जीज़ है तो ऑफकोर्स उससे आपको बचना है, मगर अगर आपको एलर्जीज़ नहीं है तो ज़रूर उसका जूस रोज़ निकाल के पिएँ या रोज़ खाएँ, इससे आपको अफादियत मिलती है। लोग का कॉन्सेप्ट है कि खट्टाई से ऑफकोर्स होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नॉन ऑर्गेनिक फूड भी सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। फ्रूट्स हमारे यहाँ नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, तो कई दफ़ा उसमें कुछ चीज़ों की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो ऑफकोर्स देख के चीज़ें लें। अगर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ है या पुराना ऑरेंजेस है तो वो ऑफकोर्स आपको डैमेज कर सकता है। नई चीज़, नया जो फ्रेश ऑरेंज हो वो आपको डैमेज नहीं करेगा। बिल्कुल। इसी तरह आपको एक और चीज़ बताऊं कि ऑरेंजेस जो हमारे यहाँ योगर्ट का मिसाल आपने दी, योगर्ट भी उसी सिचुएशन पे गुजर रही होती है कि योगर्ट की जो इफादियत है, लोग कहते हैं कि योगर्ट से बीमार हो जाते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं, क्योंकि योगर्ट की जो हाफ लाइफ है वो 8 घंटे है।
اگر فریش یوگرٹ آپ نے گھر میں بنائی، صبح آپ نے پی لی یا دوپہر کو پی لی آپ نے، تو میٹھی ہوتی ہے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. نقصان ہوتا ہے 8 گھنٹے بعد، وہ کھٹی جب ہو جاتی ہے. جب کھٹی ہوگی تو آپ کو پرابلم کرے گی، کھٹی جب تک نہیں ہے اس میں پرابلم نہیں ہو سکتی. تو سب سے اچھی بات ہے کہ گھر میں بنا لیں، یوگرٹ گھر میں جما لیں دودھ کی، اور پھر اس کے بعد بچوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں. جی بالکل. ایک بیسک ایج کیا ہوتی ہے جو بچوں کو آپ نے کھانا پینا جو ہے سٹارٹ کر دینا چاہیے؟ 6 منتھس ہوتے ہیں، 4 منتھس ہوتے ہیں، یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب. عموماً 6 months از دا کریکٹ اینڈ بہترین ٹائم ہوتا ہے کھانا کھلانے کا. پھر 85% میچ ڈائٹ، اور ہر 4 سے 5 گھنٹے بعد آؤنسز کے حساب سے کھلانا ہوتا ہے. جتنا ویٹ اتنا آؤنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر بچہ 6 مہینے کا ہے، 7 کلو کا یا 6 کلو کا ہے، تو ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد 6 آؤنسز کی اسپون بنائیں. مختلف قسم کی غذائیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے پیڈیاٹریشن سے پوچھ سکتے ہیں. اس غذا کو پراپر طریقے سے آپ کو کھلانا ہے، اور 4 سے 6 گھنٹے کے بیچ میں کھلائیں. جتنا ویٹ اتنا آؤنس. اوکے. اور 85% میش کرنا ضروری ہے، پروسیس نہیں کریں. میش چمچ سے ہوتا ہے، پروسیس مشین سے ہوتا ہے. میش کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ 85% ہو، کیونکہ چوئنگ ہیبٹ اسی وقت آ رہی ہوتی ہے. 4 مہینے کے بچے کو چوئنگ ہیبٹ کم ہوتی ہے اس کی. دوسرا، اس کے مائل سٹونز تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں، اس میں کئی دفعہ ایسپریٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں، وامٹ کرنے کے چانسز ہوتا ہے. انٹسٹائنل میٹابولزم جو ہوتا ہے بہت سلو ہوتا ہے. 6 مہینے کے بچے کا میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس لیے WHO نے 4 مہینے سے وہ ایج ہٹا کے 6 months کر دی. اوکے، پہلے 4 months. پہلے 4 months تھی. اگر بچہ دودھ کی کوانٹٹی پہ ہے، اگر ماں کا دودھ کم ہوتا جا رہا ہے اور آپ نے ٹاپ فیڈ نہیں دے رہے ہیں اور وزن نہیں بڑھ رہا ہے، تو آپ 4 مہینے پہ کچھ ایسی چیزیں دے سکتے ہیں جس سے اس کا ویٹ گرو ہو. اور پھر آپ نے ہیوی ڈائٹس نہیں دینی، اس میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا پروسیس کر کے چلنا ہے. 6 months کے بچے کو پروسیس نہیں کرنا ہے، 4 مہینے کے بچے کو تھوڑا سا پروسیس کرنا ہے. پروسیس مشین سے ہوتا ہے، اور جو میش ہوتا ہے وہ چمچ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میش ڈائٹ میں آپ کیا کیا دے سکتے ہیں؟ میش پوٹیٹو دے سکتے ہیں، میش پوٹیٹوز دے سکتے ہیں، سرگودانہ دے سکتے ہیں، آپ سبزیاں دے سکتے ہیں، گاجر جو ہے میش کر کے دے سکتے ہیں. جو قیمہ ہوتا ہے، چکن کا جو قیمہ ہوتا ہے اس کو آپ 85% میش کر کے دے سکتے ہیں. اور آپ نے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ گھر میں بناتے ہیں اور اس کو آپ دیتے ہیں. دلیا دے سکتے ہیں. اور جو پیکٹ والا ایک آتا ہے بہت فیمس برانڈ ہے، اس کو بائیں جو ہے وہ 6 مہینے سے سٹارٹ کر دیتی ہیں، آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے یا پھر گھر کی بنی ہوئی غذا؟ میری نظر میں سب سے خطرناک چیزیں صرف باہر کی چیزیں. جو بچہ گھر کی چیزوں پہ رہتا ہے وہ ہمیشہ گھر کے چیزوں کی عادت پہ رہتا ہے. جو بچہ باہر کی چیزوں پہ رہے گا وہ ہمیشہ بچہ پرابلمیٹک رہے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ سب سے امپورٹنٹ پیغام جو ہے نا وہ ہے اپنی ہیلتھ کے ٹیک کیئر کرنے کے لیے. سردی کا موسم ہے، صبح ارلی واک کریں، سن لائٹ لیں، وٹامن ڈی کا اچھا استعمال کریں، لمبی راتیں ہیں، اچھی طرح سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، نماز کا خیال رکھیں، اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے لیے دعا کریں. بالکل. واٹ اے بیوٹیفل میسج. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات. انشاءاللہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.